Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada on 3rd August 2024। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का जो पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर ISPR है, जिसके अंदर ISI है, जिसमें बताया जाता है कि सैकड़ों हज़ारों आर्मी के अफसरान जो हैं उन्हें एक आर्मी आगाही नेटवर्क के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA है, जिसमें पंजाब हुकूमत है, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है और भी पता नहीं क्या कुछ है। ये सब लोग मिलकर जो इतनी मेहनत कर रहे हैं फायरवॉल बनाने के लिए और चंद वीलॉगर्स और चंद पॉलिटिकल कमेंटेटर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की आवाज़ को दबाने के लिए, जिसके नतीजे में इन्होंने पाकिस्तान की पूरी इंफॉर्मेशन हाईवे जो है उसे डिसरप्ट कर दिया है। इनकी इन एफर्ट्स को देख के मुझे साहिर लुधियानवी का वो कलाम बहुत याद आ रहा था, जिसे मुकेश साहब की आवाज़ ने लाजवाल कर दिया। अब ज़ाहिर है मेरे पास मुकेश की आवाज़ तो नहीं है उस किस्म की, लेकिन वो मिसरे जो हैं मैं ज़रूर आपके सामने दोहरा सकता हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और फिर पता नहीं कुछ इस तरह से था कि मुझसे पहले भी बहुत से शायर आए, शायर आकर चले गए। मैं सोच रहा था कि ये मैं हूँ या साबिर शाकिर साहब हों या डॉक्टर शहबाज गिल हों या चंद और वीलॉगर्स हों, ये जितने भी हों पाकिस्तान से अंदर पाकिस्तान से बाहर, हम सारे जो हैं बेचारे पल दो पल के शायर हैं। हमारी इसके ज़्यादा बड़ी कोई हकीकत नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ी हमारी कोई हस्ती नहीं है। अगर हमारी ये जो रोज़ाना की कमेंट्रीज़ है ना पल दो पल के शायर की, इसकी वजह से आपका ये पूरा निज़ाम इतना डिस्टर्ब होता है, आप इतने परेशान हैं कि आप अरबों रुपए खर्च रहे हैं फायर वॉल्स बनाने के लिए, टीम्स पे टीम्स खड़ी कर रहे हैं आर्मी आगाही नेटवर्क की। इसका मतलब क्या है? इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें। इसका मतलब यह है कि आपके बयानिए के अंदर, आपके नैरेटिव के अंदर, आपकी कहानी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं कि आपकी कहानी बिक नहीं रही और ये बाहर से पल दो पल के शायर जो हैं वो आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उस कहानी को देखने की, एग्जामिन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको एक इंटेलेक्चुअल रीथिंक चाहिए। मेरी कम से कम इस नाचीज़ की कोशिश होगी कि मैं आपकी इस्लाह तो नहीं मैं कर सकता, आप लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपको अपने फीडबैक के ज़रिए आपकी गलतियों की निशानदही कराऊं। जब तक आप अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं कर पाएंगे, अपनी रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये नैरेटिव आपसे बिलियंस ऑफ अरब, यानी कि जो अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए छोड़ें, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके CIA, सेंटकॉम, MI6, MI5 इन तमाम की भी मदद ले लें, IMF वगैरह की, वर्ल्ड बैंक की, उसके बावजूद आपका बयानिया संभल नहीं सकेगा और ठीक नहीं हो सकेगा। इस नाचीज़ का तो सबसे बड़ा जुर्म यह है कि 3 मार्च 2003 या 3 मार्च 2022 को मैंने ये कहना शुरू किया था कि जनरल बाजवा जिस किस्म का पॉलिटिकल ब्लंडर कर रहे हैं, जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इसके नतीजे में एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में डेवलप कर जाएगी कि पाकिस्तान के की इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके और आवाम के दरमियान में एक वेज डेवलप कर जाएगी और पाकिस्तान के की इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तन्हा रह जाएंगे और उनके कदम जो हैं वो जमेंगे नहीं। अब वो सूरत हाल डेवलप होगी है, आपने FIR हमारे ख़िलाफ़ दर्ज कर दी हैं कि हमने ये कर दिया है, हम वतन के गद्दार हैं। असल में ये FIR जो है वो जनरल बाजवा और उनके चंद कुलीग्स और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दर्ज करने की ज़रूरत है। बहरहाल विद दिस बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को खोलें, आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसकी वीडियोस को, इसमें बहुत सी मदद मिलती है। और ये जो चौधरी निज़ामुद्दीन का ख्याल है कि हमारी आवाज़ को मुकम्मल तौर पे दबा लेंगे, कम कर देंगे, बहुत जहाँ 1.5 लाख व्यूज़ थे उसको लाख कर देंगे, लाख के ये 75,000 कर देंगे, 50,000 कर देंगे, लेकिन अगर 10,000 लोग भी हमें देखेंगे, अमेरिका में देख लेंगे, नॉर्थ अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में देख लेंगे, तो ये आवाज़ ट्रेवल करती रहेगी। हमारा तो काम यह है कि हम लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर करें। विद दिस तमहीद मैं अब आता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ। देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा इस वीडियो जो है इसमें मैं पाकिस्तान की जो गुज़श्ता 24 घंटे की पॉलिटिक्स है इससे हट के मैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो हमारे की इदारे हैं उनकी नैरेटिव के हवाले से जो बहुत सी कन्फ्यूजन है जिसमें वो फंसे हुए हैं और जिसमें वो फायर वॉल और 50 अरब रुपये खर्च रहे हैं, एक मतलब फजूल डायरेक्शन में जा रहे हैं,
اور $50 بلین بھی خرچ کر لیں اور پوری دنیا کی مدد بھی لے لیں، تو اس نیریٹو کے جہاں وہ پھنسے ہوئے اس میں سے وہ نہیں نکل سکیں گے جب تک کچھ اپنی بنیادی غلطیوں اور اسمپشنز پہ وہ ایک نظر ثانی یا ریفلیکشن نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے چھوٹا منہ بڑی بات، میری کوئی اتنی اوقات نہیں ہے، میں تو پل دو پل کا ایک شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، اور مجھے وہ بہت سیریسلی نہیں لیں گے بیکاز ان کی انسٹیٹیوشنل ایروگنس جو ہے جو پی ایم اے سے اور اسٹاف کالج سے بنائی ہوئی وہ ہے بہت زیادہ اپنے بارے میں، لیکن کم از کم ہماری ذمہ داری یہ ہے ایز سم ون ہو لوز اینڈ ریسپیکٹ دیز انسٹیٹیوشنس کہ ہم ان کی نشاندہی کریں غلطیوں کی، پھر آگے اس پہ سوچنا جو ہے وہ ان کا کام ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف چلوں، میں پاکستان کی پالیٹکس کے چند بیسک جو ڈیولپمنٹس ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کی، اس میں کوئک کامنٹ کر دوں۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کی جو بیسک ممبرشپ ختم کر دی گئی ہے یا سسپینڈ کر دی گئی ہے، میں اسے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوں، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں جو کنٹروورسی چل رہی ہے، جہاں ایک طرف بیرسٹر گوہر خان یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، یہ نوٹیفیکیشن ہی جعلی ہے، دوسری طرف بہت سے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو گیا ہے، ویلاگرز بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیوں ہو گیا۔ میں کچھ تو بہت سے فیکٹس میرے سامنے ہیں، لیکن میں اس کی مزید ایک بڑی نوانسڈ انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جب مجھے ملے گی تو میں اس کے اوپر کامنٹ کروں گا اگلے ہی ویلاگ کے اندر۔ دوسری وہ صورتحال ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے ایک فاؤنڈر ممبر ڈاکٹر صاحب کا قتل کیا گیا، بہت ہی دردناک، بہت ہی ٹریجک، جس کے بارے میں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو وارن کیا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور اس وجہ سے ان کا قتل ہوا، اور یہ سیاسی ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ وہاں پر بھی میرے پاس خاصی کانٹرڈکٹری اس کی انفارمیشن ہے، لیکن میں اس کی بھی مزید فائن ٹیونڈ انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہا ہوں، تب میں اس کے اوپر اگلے ویلاگ کے اندر کامنٹ کر سکوں گا آنے والے ویلاگس میں اچھا آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اصل حقیقت جو ہے کیا ہے، چونکہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ مفصل کمپریہنسو کامنٹ اس پہ کر سکوں۔ اب میں چلتا ہوں جس چیز کو میں بہت انٹرسٹ سے دیکھتا ہوں، اور وہ ہے عمران خان کا اڈیالہ کی جیل میں ایک بار پھر اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرنا، اور اس میں 3 ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹس اس کے جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے، اور عمران خان کا ہر جملہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیکاز اب اس حقیقت سے آپ کیا انکار کریں گے کہ پاکستان کی تقریباً 80 برس کی تاریخ میں 1947 سے اب تک قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی بھی پاکستانی سیاستدان یا لیڈر جو ہے اس کا اتنا قد نہیں ہے جتنا عمران خان کا ہے، اور جو اتنا انیویٹیبل ہے، اور جس کی پاکستان کو اس وقت اس سٹیج کے اوپر پاکستان میں آج سے 10 سال کے بعد ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن اس سٹیج کے وقت عمران خان سے زیادہ امپورٹنٹ پولیٹیشن، ان سے زیادہ نیڈڈ پولیٹیشن جو ہے، جو انیویٹیبل ہے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے، وہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ود دس بیک گراؤنڈ اینڈ کانٹیکسٹ عمران خان کا ہر لفظ، ہر جملہ جو ہے اس کی ایک غیر معمولی اہمیت ہوتی۔ تو جو ان کا اخباری رپورٹرز کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اس میں سے 3 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا، ایک تو انہوں نے نواز شریف اور پی ایم ایل این کے حوالے سے جو بات کی وہ بالکل سمپل سی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اتنا بڑا جو یو ٹرن تو یہ ہے، وہ اپنے بارے میں ایکسپلین کر رہے تھے، در حقیقت ان کے اوپر بھگتی نہیں کسنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے بارے میں ڈائلاگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، چونکہ ان کو اخباری رپورٹرز کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے وہ کہا، آپ نے پہلے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، تو اس پیراہے میں انہوں نے کہا کہ یو ٹرن تو یہ ہے جہاں یہ نواز شریف والے ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے کرتے بوٹ پالش کے کام کے اوپر لگ گئے۔ دس از این انٹرسٹنگ کامنٹ، لیکن یہ انہوں نے کہا اس کانٹیکسٹ میں، بالکل صحیح کہا انہوں نے، لیکن یہ انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا جہاں وہ یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے کہ میں اور میری پارٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ، یہ بات چیت ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کی کانٹیکسٹ کے اندر یہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ڈائلاگ ظاہر ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ان سیاستدانوں کے ساتھ، یعنی شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کیا کروں میں ڈائلاگ، بیکاز یہ حکومت تو اگر آپ 4 حلقے کھول دیں، اور 4 حلقے تو انہوں نے زیادہ کہہ دیا، 3 حلقے ہی یہاں پر اسلام آباد کی اگر آپ کھول دیں، ان کا حساب کتاب کر دیں، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت انزپ ہو جاتی ہے اور دھڑام کر کے نیچے گر جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بات تو کرنی ہے ریئل پاور سینٹرز کے ساتھ جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اشارہ ان کا GHQ ہے، اشارہ ان کا جنرل عاصم منیر اور ان کے کلیگ ہیں، اور بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی سچویشن ہے جس کا میں نے بارہا کہا کہ افغان طالبان نے کم از کم 15-16 برس یہ پوزیشن رکھی کہ ہمیں حامد کارزائی اور اشرف غنی کی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، بیکاز یہ امریکن پاور کا ایکسپریشن ہے، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے، یہ پورا ڈھانچہ تو امریکہ کی طاقت نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور چونکہ ایکچوئل پولیٹیکل پلیئر اینڈ پاور جو ہے، جو پولیٹیکل پاور ہے وہ امریکہ کی ہے، امریکہ ہی کے ساتھ ہم جب فیس ٹو فیس بات کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2016-17 کے بعد جب ان کو یہ ڈائلاگ ملا تو اس کے نتیجے میں
एक नई हकीकत ने जन्म लिया, और ये एक फॉर द पॉजिटिव है फॉर अफगानिस्तान, फॉर अमेरिका एंड फॉर द वर्ल्ड, कि वहाँ पर एक रेजोल्यूशन हो गया, और उस रेजोल्यूशन को अमेरिकन्स भी उसको अपसेट नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सा है। तो बहरहाल बड़ी अच्छी इमरान खान ने एक बार फिर ये बात की। मैं इसमें देखता ये हूँ कि पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सिबल बड़े अखबारात हैं, जैसे डॉन और ट्रिब्यून में मैंने बड़ी दफ़ा ऐसा कमेंट देखा, एडिटोरियल टाइप कमेंट देखा, वहाँ रिपोर्टर्स की बातें सुनी कि जी इमरान खान, जिसमें PMLN की लीडर्स को एको किया जाता है कि इमरान खान जो हैं वो सियासतदानों से बात नहीं कर रहे, देखें जी ये तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। दर हकीकत ये बयानिया है PMLN के लीडर्स का, जिसको पाकिस्तान के अखबारात भी अपनी एडिटोरियल लाइन के अंदर दोहरा देते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो एक्चुअल ग्राउंड डायनामिक्स को समझें, और जब वो ग्राउंड डायनामिक्स को समझेंगे तो वो फिर शायद मेरी इस बात से एग्री करें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डायलॉग होना है जिससे बेहतरी निकलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और GHQ और जनरल साहिबान के दरमियान हो सकता है। बिकॉज जनरल साहिबान तमाम इंतज़ामी ढांचे को और पॉलिटिकल पावर के लीवर्स को कंट्रोल करते हैं, और जो डिजोर यानी डिफेक्टो उनके पास है पावर, और जो डिजोर लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर है वो इमरान खान के पास है। अच्छा, अब इमरान खान ने कहा कि हमने इसके लिए मिलिट्री, उन्होंने बात को दोहराया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहिए, और हमने महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको इस हवाले से अपॉइंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो इस वक्त एक पॉलिटिकल इक्वेशन है महमूद खान अचकज़ई और इमरान खान के दरमियान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इक्वेशन है। हाउएवर, और ये बड़ा डिलीवर कर सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बिकॉज महमूद खान अचकज़ई एक बड़े ही ज़हीन नेशनलिस्ट हैं, पश्तून नेशनलिस्ट हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनकी एक बड़ी क्रिटिकल वॉइस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और माजी में इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान ताल्लुकात बड़े नाखुशगवार से रहे हैं। तो इस स्टेज के ऊपर ये जो इक्वेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। बड़ा अच्छा हुआ कि ऐसी इक्वेशन जो है बन गई। ताहम इस इक्वेशन के अंदर दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक इमरान खान की तरफ से, एक महमूद खान अचकज़ई की तरफ से, और दोनों को, अल्लाह करे मेरी आवाज़ इन तक पहुँच सके, दोनों को इन चैलेंजेस को समझने की ज़रूरत है। महमूद खान अचकज़ई, जैसे कि मैंने कहा कि एक पश्तून नेशनलिस्ट हैं, वो एक पाकिस्तान के दो जो पेरिफेरल पावर सेंटर से पेरिफेरी के ऊपर दो सूबे हैं या दो एथनिक वॉइसेस हैं, एक बलूचिस्तान की आवाज़ और एक खैबर पख्तूनख्वा की एथनिक आवाज़, वो उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट ऑफ द सेंटर उनकी आवाज़ है, वो कौमियत के अंदर बिलीव करते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन के अंदर बिलीव करते हैं, वो हमेशा से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के क्रिटिकल रहे हैं। ये उनकी पिछली 20 बरस की जितनी पॉलिटिक्स है उसमें, तो ज़ाहिर है कि वो अपना ये पर्सपेक्टिव लेकर इमरान खान के साथ शामिल हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से, अच्छा, लेकिन वो पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट सियासी कदावर शख्सियत तो हैं, लीडर तो हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की फेडरेशन की सेंस को कन्वे नहीं करते। वो उस तरह से एक नेशनल लीडर नहीं है जिस तरह से इमरान खान नेशनल लीडर हैं। अच्छा, अब इमरान खान का नेशनल लीडर होने का मैं क्या कह रहा हूँ, इमरान खान एक ऐसा नेशनल लीडर है जिसकी जिम्मेदारी या मजबूरी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिसका डोमेन में KP भी है, उसमें बलूचिस्तान भी है, उसमें कराची का शहर भी है, उसमें सिंध भी है, उसके अंदर GB भी है, उसके अंदर आज़ाद कश्मीर भी है। और ये इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की पंजाब डोमिनेटेड मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है सिविल, उसको भी लेकर चलना है, और उसको साथ ही पाकिस्तान के जो तमाम तासुबात हैं मजहबी किस्म के, उर्दू ज़राए इब्लाग के, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। ये जो एक मेगा लीडर होता है, नेशनल लीडर, उसकी ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के उसकी जिम्मेदारियां होती हैं और उसके कॉम्प्लेक्स किस्म के चैलेंजेस होते हैं। इसलिए कभी भी वो अपने आप को उस तरह से खुल के डिस्क्राइब नहीं कर सकता जिस तरह से मैं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरी भी बड़ी लिमिटेशंस हैं बीइंग ए मेन स्ट्रीम कमेंटेटर। अगर मैं भी एक कौमियत का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, पश्तून कौमियत का दे रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर का देना शुरू कर दूँ, कश्मीरियों का, बलूचिस्तान का, तो मेरी भी आवाज़ और ज़्यादा श्रिल हो सकती है। लेकिन मुझे एक पूरे लार्जर सिस्टम या पाए को चूँकि रिफ्लेक्ट करना है, और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो पठान भी हैं, KP में भी हैं, वो पंजाब में भी हैं, वो कराची के अंदर भी हैं, वो पूरे डायस्पोरा में फैले हुए हैं, उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसमें कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं, तो मुझे भी उसको लेकर चलना होता है। अगर सपोज़ मैं आज अमेरिका में किसी अमेरिकन हुकूमत का कंसल्टेंट बन जाऊं तो भी मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आ जाएगा, बिकॉज फिर मुझे उन वेस्टर्न या अमेरिकन इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा जो मुझे पाल रहे होंगे। तो ये वो सब चीज़ें होती हैं जो पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।
اور یہی وہ ایک پوٹینشیل فالٹ لائن ہے جو عمران خان کے لارجر نیشنل رسپانسبلٹیز میں اور محمود خان اچکزئی کا جو ایک پرسپیکٹو ہے ریجنل اس کے درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اللہ کرے کہ یہاں پر کہیں کوئی کل کو فالٹ لائن نہ کھڑی ہو جائے. کوشش لوگ ضرور کریں گے, اس لیے میں دونوں کو یہ میسج بھجوانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک یہ بریلینٹ پولیٹیکل ایکویشن ہے وچ کین ڈو ونڈرز فار پاکستان ایٹ دیٹ اسٹیج, لیکن اس کو قائم رہنا چاہیے. آپ کے درمیان میں جو ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ہے اسے کنٹینیو کرنا چاہیے. اور گزشتہ چند دنوں میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کوئی چیز کرنا چاہتے تھے, جیسے فار انسٹنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے تھا کہ یہ لوگ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے, اور محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک بیان لگا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اس قسم کی کوئی فارمل ریکویسٹ کرے گی. تو پوٹینشیل فالٹ لائنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, بٹ دیٹس اے بریلینٹ پولیٹیکل ایکویشن. یہ میں اس میں کہنا چاہتا تھا. ایک چیز آخری جو عمران خان نے کی, میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست انہوں نے بات کی, اور میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے بات کی, جب انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے میں کیا عذر ہے, کیا کوئی آئین میں لکھا ہے کہ وہاں مظاہرہ نہیں کر سکتے. میں اس میں یہ بات ایڈ کروں کہ جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ ان دی نارمل سیٹس آف سرکمسٹانسز تو نہیں ہونا چاہیے. If Pakistan were a normal country like India, like United States, like UK, like France, like Germany or something else, تو پھر تو اس قسم کا مظاہرہ نہیں بنتا. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر تمام ڈیسیجن میکنگ جی ایچ کیو سے ہوتی ہے, تمام پاکستانی پولیٹکس کے لیورز جو ہیں وہ چونکہ جی ایچ کیو سے کھینچے جا رہے ہیں, تو پھر تو جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ بنتا ہی ہے. ہاں, جب پاکستان ایک نارمل ملک بن جائے گا ہندوستان کی طرح کا, تو پھر کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ اس کو جی ایچ کیو کے باہر جا کے مظاہرہ کرنا ہے. ابھی آتا ہوں میں ان چیزوں کی جو مین تھیم ہے. اب میں آتا ہوں پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ کی ان نیریٹو کے بیانیے اور نیریٹو کے حوالے سے جو ان کے کی بلنڈرز اور مسٹیکس ہیں, جن کو ایڈریس کیے بغیر یا سمجھے بغیر وہ اپنا کوئی بیانیہ سیدھا کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کروں, میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جو میں نے پچھلا ویلاگ کیا اس میں انٹرسیپٹ کی ٹیم نے جو نئی پبلیکیشن قائم کی ہے جس کا نام ہے ڈراپ سائٹ, میں نے اس کو متعدد دفعہ 1 درجن سے زیادہ دفعہ میں نے اس کو ڈراپ باکس کہا. اچھا, یہ کیوں ہوا؟ ظاہر ہے یہ ایک وربل ٹائپو تھا. آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ ڈراپ باکس ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے, اور میں خود ڈراپ باکس کا ایک ممبر ہوں, اس کو میں استعمال کرتا رہا ہوں پاسٹ میں, تو مجھے ظاہر اندازہ ہے کہ ڈراپ باکس کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کانشیسلی یا کوگنیٹو لیول پہ نہیں پتا تھا کہ ڈراپ باکس کیا ہے, لیکن جب ایک دفعہ میرے ذہن کی اس وقت جو ایک چھوٹی سی کیشے ہے اس کے اندر میں نے چلا گیا کہ ڈراپ باکس نام ہے, تو میں اس کو دہراتا رہا اور میں نے ایک بلنڈر کیا, میں نے ایک مسٹیک کی. جیسے ہی اس ویڈیو کو میں نے بعد میں دیکھا یا کسی نے مجھے دکھایا, تو آئی جسٹ کوئکلی ریئلائز کہ یہ ایک میرا مائنڈ کا انرشیا تھا جس میں لفظ ڈراپ باکس پھنس گیا, اور میں ڈراپ باکس پاگلوں کی طرح دہراتا رہا. اٹ از امپورٹنٹ ٹو اینالائز یور مسٹیکس کہ مسٹیکس کیوں ہوتی ہیں, اور اس کا پبلک ایڈمیشن بھی ضروری ہے, بیکاز پبلک ایڈمیشن کرنے کے لیے تھوڑی سی مورل کریج چاہیے ہوتی ہے. جب آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے, اس میں تھوڑی سی ایک سینس آف لوگوں کو ہیوملیشن ہوتی ہے, اپنی کمزوری کا آپ کو احساس ہوتا ہے. لیکن یہی جو ایک مومنٹ آف ڈیفیکلٹی ہے, پین ہے, وہی آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے, بیکاز آپ اپنی غلطیوں پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ غلطی کیوں ہوئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ظاہر ہے ایک انرشیا تھا اس 30 منٹ کا جس کے درمیان میں یہ غلطی بار بار جو ہے مجھ سے ہوتی رہی ہے, and I was totally looking like an idiot repeating it کہ جی ڈراپ باکس نے یہ کر دیا, ڈراپ باکس نے یہ کر دیا. اسی طرح پاکستان کے کی یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اپنے بیانیے کی غلطیاں دہراتے چلے جا رہے ہیں, اس میں اربوں روپے خرچ رہے ہیں, اور اس میں سے ککھ نہیں نکل سکتا اس میں سے, بیکاز ان کے بیسک بلنڈر جو ہیں وہ اتنے سویئر ہیں. اب میں بتاؤں کہ جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے آرمی آگاہی نیٹ ورک کے حوالے سے, وہ تو جو ہے اس نے جو کچھ کلیم کیا اس کے حوالے سے مجھے کچھ مزید انفارمیشن بھی ملی ہے اندر کے سورسز سے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سے جو افسران ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں جونیئر افسران جو ہیں, ان کو مفت میں تحفے کے طور پہ اچھے موبائل فون بھی ان کو بانٹے گئے ہیں, ان کو انٹرنیٹ کے ڈراپ باکسز یا انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے فری پرووائڈ کی گئی ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل آزاد ہیں, آپ نے جو کچھ بھی کہنا کرنا ہے ان براڈ لائنز پہ آپ لکھیں, اگینسٹ عمران خان, اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف, اگینسٹ دی جج صاحبان, اگینسٹ اسے کہتے ہیں جرنلسٹ جو میری طرح کے ہیں یا صابر شاکر کی طرح کے ہیں, یا ڈاکٹر شہباز گل جو کچھ کہہ رہے ہیں, یا اور سب کے خلاف لکھیں, ان کو آپ ڈسکاؤنٹ کریں, ان کو ڈسکریڈٹ کریں, ان پہ کوشچن ریز کریں, اور آپ کو اس حوالے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی آپ کی نہیں ہو سکتی, کوئی آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کبھی آپ سے کوئی کچھ پوچھ نہیں سکتا. تو ان کو ایک کارٹ بلانش اور امیونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی ہے. اچھا, اب اس پہ ذرا غور یہ کیجئے,
اور اس میں یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو افسران ہیں وہ اس کو بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہے، وہ اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ذرا اس بات کو اندازہ لگائیں، anyone who loves Pakistan Army or who has ever loved Pakistan Army or anyone who has any respect for Pakistan Army or anyone who feels for the Pakistan Army as an institution، وہ تمام لوگ جن کے ماں باپ نے، دادا نے، انکل نے، آنٹس نے، ان کے گھر والوں نے، بھائیوں نے، ان کے بچوں نے اس آرمی کے اندر سرو کیا ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ آرمی آفیسر کی ایک سینس آف پرائڈ ہوتی ہے، وہ ایک آفیسر اینڈ جینٹل مین کا کانسیپٹ ہے، اور اس میں یہ گھٹیا فضول کام، اوورٹ پالیٹکس جو ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کا کام ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، ان کو کس کام میں یہاں پہ جھونک دیا گیا ہے۔ This is a total disrespect, degradation, this is a total insult and humiliation of the concept and self-image of an army officer جو یہ کیا جا رہا ہے، تو پہلے اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلنا ککھ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ ڈراپ سائٹ کی جو سٹوری ہے وہ تو کہتی ہے کہ 1 سال پہلے یعنی 2023 میں اس قسم کا یہ جو یونٹ ہے آرمی آگاہی نیٹ ورک یا آرمی اویئرنیس نیٹ ورک وغیرہ جو ہے یہ بنایا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسپیسیفک پرپز ان کو ٹاسک دیا گیا یہ اس وقت سے ہے، لیکن سورسز وچ آر ویری فیملیئر ان سائڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے بہت سے یونٹ مختلف ادوار میں 2019 سے پہلے بھی بنائے گئے۔ 2019 میں ایک ڈی جی صاحب کی لیڈرشپ میں ISI میں ان کو اکٹھا کر کے ایک روبسٹ یونٹ بنانے کی کوشش کی گئی، جس کو بہت سے ریسورسز دیے گئے، بڑا اس میں انویسٹ کیا گیا۔ اچھا، کیوں کیا گیا؟ خیال یہ تھا کہ ہمارے اوپر چونکہ نیریٹو کی بڑی یلغار ہے ہندوستان کی طرف سے، مغربی ذرائع ابلاغ کی طرف سے، مغربی انٹیلیجنس ہمارے خلاف نیریٹو شیپ کرتی ہے، لبرل شیپ کرتے ہیں، NGO شیپ کرتے ہیں، تو ہم ایک ایسا یونٹ کھڑا کریں گے جو اس کا جواب دے گا اور ایک اپنا فارورڈ مسکولر نیریٹو ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے، انگریزی میں خاص کر کے رکھیں گے اور دنیا میں اور لینگویجز کے اندر بھی رکھیں گے، فرینچ وغیرہ میں۔ یہ بیسک ان کا آئیڈیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، غور کریں کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلا۔ اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ سارا جو یونٹ ہے یہ آج آ کے صرف اور صرف ایک ایسا نیریٹو شیپ کر سکتا ہے جو معصوم، نادان، کم پڑھے لکھے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، کراچی یا بلوچستان میں کوئی نوجوان ایسے ہوں۔ بلوچستان میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو سیریسلی لیتا بھی ہے، لیکن جو باقی نادان قسم کے، زیادہ تر اس قسم کے نادان صرف پنجاب ہی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی ایفرٹ ہے، اس کو 50 ارب روپے کی ایفرٹ کریں یا 100 ارب روپے کی ایفرٹ کریں یا اس میں سینکڑوں نوجوانوں کو لگائیں، ہزاروں ٹیلی فون آپ بانٹیں اس کے اندر کرنے کے لیے، یہ صرف اور صرف پنجاب میں کم پڑھے لکھے کوئی سبربن قسم کے جو ایریا ہیں، چھوٹے ٹاؤنز کے یا دیہات کے جو بچے ہیں، نوجوان، انہی کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو شیپ جن سے آپ کروا رہے ہیں، پاکستان کے آرمی کے جو افسر ہیں، ان کا جتنا بھی ورلڈ ویو ہے وہ بڑا دیسی لوکلائز قسم کا ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا ورلڈ ویو، ایسی انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایسی سمجھ، کوئی ایسی دنیا کی کہانی ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ کہیں دنیا میں کسی کو انگیج کر سکتے ہیں۔ یہ چاہے اردو لکھیں، چاہے فرینچ لکھیں، وہ مائنڈ تو ان کا وہی ہے۔ تو آپ ان کے کامنٹس دیکھیں، ان کے سارے کامنٹس جو ہیں وہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ سے، وہ جو کل جن صاحب کا میں نے آپ کو دکھائے تھے 8 ٹویٹ جو کہتے ہیں کہ جب بڑے خوبصورت نوجوان جو ہیں وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں چارلز گلاس کے داخل ہو گئے، وہاں سے انہوں نے چارلز گلاس کو کہا کہ تمہارا ویزا ہم نے کینسل کر دیا ہے، تم ہمارے ملک میں آئے ہو، کسی قیدی کا، عمران خان کا تم انٹرویو کیسے کر سکتے ہو، اس کو نکال دیا۔ یہ نیریٹو کہاں بیچ رہے ہیں؟ یہ نیریٹو آپ بھورے والا میں، اسے کہتے ہیں دینا میں، جہلم کے اندر یا کہیں پنڈ دادم خان میں ہی بیچ سکتے ہیں۔ اس کے آگے اس نیریٹو میں ہے ہی کچھ نہیں، تو اسے آپ بیچیں گے کیسے؟ دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اچھا، اب اس حوالے سے میں نے 2 بڑے متضاد قسم کے کامنٹس دیکھے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں میرے ہی چینل کے یوٹیوب کے کامنٹس میں۔ یہ 2 متضاد کانٹریڈکٹری کامنٹس کیا ہیں؟ ایک تو بڑا فیملیئر قسم کا کامنٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میں محیط پیرزادہ جو ہے وہ تم پاکستان آرمی کے خلاف ہو، تم افواج پاکستان کے خلاف ہو، تم اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، تمہیں باہر سے امریکہ کے ڈالرز جو ہیں وہ مل رہے ہیں یا تمہیں یوٹیوب سے بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید کوئی پتہ نہیں لاکھوں ڈالر یہاں سے مل رہے ہیں، یہ پتہ نہیں 25 30 40 ہزار ڈالر مل رہے ہیں یہ کرنے کے لیے، تو تم پاکستان کے آرمی کے خلاف ہو اور تم پاکستان کے خلاف ہو، یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ ٹھیک، یہ بار بار کامنٹ لکھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح سے کوئی آرمی آگاہی یونٹ کا کوئی لیوٹیننٹ یا کیپٹن ہے وہ اسی کے بچگانہ ذہن سے یہ کامنٹ نکل سکتا ہے۔ دوسرا جو کامنٹ ہے وہ ذرا زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اور انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ تم در حقیقت اوریجنلی ایک بوٹ پالش ہو
کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ایتھنک سیکٹرز میں سے بلوچ یا پشتون نیشنلسٹ کا یہ کامنٹ ہوتا ہے کہ تم ہو تو بوٹ پالش اور تم چاہتے ہو کہ تمہارے فوج سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں، اور تمہاری اپنی جو ایک پبلیکیشن تھی جو فوج نے شاید بنائی ہوئی تھی GVS، اس کے لیے دوبارہ تمہیں اسے کہتے ہیں پیسے ملنے لگ جائیں، اور اسی لیے تم کہتے ہو کہ یہ فوج کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ فوج ساری کی ساری کینسرس ہے، ایول ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ یہ مسئلہ صرف چند افسروں کا، 2-2.5 جرنیلوں کا یا چند افسروں کا ٹاپ پہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کا میں ریسپونڈ اس کو کرنا چاہتا ہوں، اور سمجھیں کہ یہ بیسکلی جو میرا آج کا یوٹیوب ہے یہ اسی حوالے سے ہے. آئی ہوپ کہ اس کو لوگ یہاں تک دیکھیں. پہلا جو چیز ہے نا، اس کو جواب دینا بڑا آسان قسم کا ہے، جو یہ ہے کہ تم فوج کے خلاف ہو اس لیے تم پاکستان کے خلاف ہو. یہ ایک بڑا ہی سپرفیشل اور کسی حد تک ایک چائلڈش قسم کا کامنٹ ہے جو بڑے لو آئی کیو کا سمٹم ہے. یہ سمٹم ہے بڑے ہی لو آئی کیو کا. بدقسمتی سے پاکستان میں اس لو آئی کیو کو انجینئر کیا گیا اور پاکستان کے آئی کیو کو روکا گیا. یہ شادولے کی چوئی لیول کا کامنٹ ہے. 50 سال سے یہ نیریٹو یہاں پہ بیچا جا رہا ہے، اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ آرمی از پاکستان، پاکستان از آرمی. اگر آپ آرمی کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں، بیکاز پاکستان کچھ ہے ہی نہیں. پاکستان ہے ہی آرمی. پاکستان آرمی از پاکستان، آرمی از اینڈ آرمی از پاکستان اینڈ پاکستان از آرمی. ٹھیک، اس کے اندر ایک ایڈیشنل چیز یہ ایڈ ہو گئی ہے کہ آرمی چیف از آرمی اینڈ آرمی از چیف، آرمی از پاکستان، آرمی از از چیف اینڈ چیف از پاکستان آرمی. اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی آپ تنقید کرتے ہیں پاکستان آرمی کی چیف کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ اس کے دشمن ہیں. پاکستان آرمی کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کے دشمن ہیں. ٹھیک، یہ ایک ایسی کانسپریسی ہے، ایڈیوسٹی کی، ڈفرز کی، ایڈیٹس کی ایک ایسی کانسپریسی ہے، ایک مائنڈ کنٹرول ٹول ہے جس کا نیٹ ایفیکٹ ملٹیپل یوزز ہیں ایلیٹ کیپچر کے پاکستان میں. وہ کیا ہیں کہ آپ نے جتنے بھی یہ انسداد دہشت گردی کے ATC کے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، PTI کے ایکٹیوسٹ کے خلاف، میرے خلاف، صابر شاکر کے خلاف، وجاہت سعید خان کے خلاف، حیدر مہدی کے خلاف، میجر عادل راجہ کے خلاف، کرنل اکبر حسین کے خلاف، اور بھی بہت سے لوگوں کے خلاف، درجنوں سینکڑوں جو آپ نے بنائے، ان سب کی بنیادی اسمپشن یہ ہے کہ چونکہ آپ نے فلاں سٹیپ پہ اسٹیج پہ فوج کے خلاف کچھ بولا ہے، چونکہ آپ نے فوج کے چیف کے خلاف بولا ہے یا فوج کے خلاف بولا ہے یا کرٹیسائز کیا ہے، تو در حقیقت آپ دہشت گردی بھی مچا رہے ہیں، آپ پاکستان کے خلاف غدار ہیں، اور پاکستان کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں. اسی لیے اور ساری یہ جو اسمپشن ہے اربوں روپے کی میڈیا فائر وال بنانے کی، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یعنی چیف کی کرٹیسزم ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چیف اور چند افسر جو ہیں وہ اس پورے پیراڈائم کو، اور ان کے پیچھے شریف زرداری کس طرح سے اس پورے پیراڈائم کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں ایک سیاسی، علمی، ادبی شعور کا راستہ روکنے کے لیے. ٹھیک، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا میں اگر ہمت نہیں ہے اخبار میں لکھ کے کرنے کی، ٹی وی چینل کے اوپر، کم از کم آپس میں تو بیٹھیں. 33 ٹیلی ویژن چینل ہیں اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر، اپنے جو آپ کے بورڈ رومز ہیں یا آپ کے جو دفتر ہیں، وہاں بیٹھ کے تو کم از کم چائے کے پیالے کے اوپر اس پوری چیز کے اوپر آپ ڈسکشن کریں. اخباروں کے دفتروں میں، ٹی وی چینلز کے دفتروں میں، کہ یار یہ کیا بکواس اور ہذیان ہے، 60 سال سے ہمیں اسی میں بیوقوف بنایا، کتنی دیر تک اور ہمیں اس میں بیوقوف بنانا ہے. ایک میں آپ کو مزید چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں، اٹ ول ریئلی ہیلپ. امریکہ میں ایک صاحب ہیں جنرل چارلز کوئنٹن براؤن جونیئر ان کا نام ہے. حرام ہے کہ کسی امریکی شہری نے کبھی ان کا نام سنا ہو، یا امریکہ کے عام جرنلسٹ کو ان کا پتہ ہو، یا تھنک ٹینکرز کو ان کا نام پتہ ہو. میں چیک کر چکا ہوں، کسی کو ان کا نام نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ تھا، مجھے تھوڑی سی گوگل پہ ریسرچ کرنی پڑی ہے. یہ جنرل چارلز کوئنٹن براؤن جونیئر جو ہیں، یہ اکتوبر 2023 سے امریکہ کے سب سے بڑے افواج امریکہ کی جو آرمی ہے، افواج امریکہ جو ہے، یہ اس کے ہیڈ ہیں. یہ چیئرمین ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کے، اور اس سے پہلے یہ ایئر فورس میں اس کے بھی چیف رہے ہیں، وہاں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. اور یہ اگر اب امریکہ میں کوئی کہے کہ یہ جو جنرل چارلز کوئنٹن براؤن جونیئر ہیں، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نہیں لگنا چاہیے تھا، بیکاز یہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، ذہین نہیں ہیں، ان کا ایئر فورس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا، انہوں نے بڑے بلنڈر کیے، یہ سائیکوپیتھ ہے، اس کا ذہن کھسکا ہوا ہے، یہ ایسے ہی لگا دیا، اس کو غلط فیصلہ ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا اس کے خلاف کوئی FIR کٹ جانی ہے؟ کیا اس سے امریکہ کی جو پاورفل ملٹری مشین ہے اس کی کیپیسٹی پہ کوئی فرق پڑنا ہے، یا کسی کو پتہ بھی ہونا ہے؟ خود میرا نہیں خیال کہ پوری امریکہ کو بھی شاید ٹھیک طرح سے پتہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا فوجیوں کو، لیکن امریکہ میں کسی کو نہیں پتہ، ویسٹرن ورلڈ میں کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ پاکستان
پاکستان کے آرمی چیف یا کسی اور کے بارے میں کہہ دیں کہ جی آرمی چیف جو ہے یہ اتنا کیپیبل نہیں تھا, اس کی تو پروموشن نہیں ہونی چاہیے تھی, یہاں پہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف ہونا چاہیے تھا, یا جنرل اظہر کو ہونا چاہیے تھا, یا کسی اور کو ہونا چاہیے تھا, یا فیض کو ہونا چاہیے تھا, کسی اور کو ہونا, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ نے پاکستان کے ساتھ غداری کر دیا ہے, بیکاز پاکستان کے آرمی چیف کو کرٹیسائز کر دیا ہے تو آپ آرمی کے خلاف ہیں, آرمی کے خلاف ہیں تو آپ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے خلاف ہے تو آپ غدار ہیں, اور آپ کے خلاف سیدھی سیدھی ایک FIR جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے وہ کٹنی چاہیے. اب میں اس دوسرے کامنٹ کے اوپر آؤں جو یہ ہے کہ میں در حقیقت اندر سے ایک بوٹ پالش ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے فوج کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ مجھے کوئی فنڈنگ ونڈنگ کو دیں تاکہ میں GVS چلاؤں یا کچھ اور چلاؤں. نہیں جناب, ایسا کچھ بھی نہیں میرے ذہن میں خیال. میں ایک وائڈر ورلڈ کا حصہ بننا چاہتا ہوں, میں لکھنا چاہتا ہوں, میں کتابیں لکھنا چاہتا ہوں, بوتھ فار فکشن اینڈ نان فکشن. میرا اب دوبارہ پاکستان آ کے وہاں رہنے کا یا کسی قسم کا رول لینے کا یا وہاں پر جا کر یہ بے تحاشا گریسی کھانے کا اور شادیاں اٹینڈ کرنے کا رات کو ہفتے میں 3 دفعہ, بالکل بھی میرا اس قسم کا کوئی موڈ اور پلان نہیں ہے. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اور میں کوئی چھوٹا سا ایک 1 بیڈ 2 بیڈ کا 2 بیڈ کا ایک اپارٹمنٹ اسلام آباد میں, لاہور میں کہیں رکھ لوں, خاص کر کے اسلام آباد میں, اور میں وہاں آؤں اور میں وہاں آ کے سب لوگوں کو ملوں, ملتا رہوں, سال میں کئی دفعہ پاکستان آؤں, کچھ دنوں کے لیے وہاں لوگوں کو ملوں اور دوبارہ وہاں سے چلا جاؤں. بیکاز جس قسم کی انٹلیکچوئل مینٹل نشو و نما مجھے چاہیے وہ مجھے پاکستان کے اندر سے بالکل بھی نہیں مل سکتی. میں وہاں بالکل بھی نہیں جانا چاہتا. ہیونگ سیڈ دس, میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی نیوی, پاکستان کی انٹیلیجنس, پاکستان کے بہت امپورٹنٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں. I have a lot of respect, desire and feeling for these institutions. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا اگر جھگڑا ہے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی کے جو چیفز ہیں اور جنرل صاحبان نے اور پاکستان کی DGI وغیرہ نے جو پاکستان کی پولیٹیکل ڈائریکشن اور ڈیسیجن میکنگ کنٹرول کی ہوئی ہے, یہ ایک ڈیزاسٹر ہے فار دی آرم فورسز آف پاکستان, فار دی اسٹیٹ آف پاکستان. اور اگر ہم پچھلے 50-60 سال کو دیکھیں 1955 کے بعد, اس سے صرف اور صرف پاکستان کی تباہی نکلی ہے. اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ٹھیک ہے سائز میں بڑے ہو گئے ہیں لیکن پروفیشنلی صرف اور صرف وہ جو ہے وہ نیچے گئے ہیں. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی ریفارم کی ضرورت ہے, اور یہ ریفارم صرف اس وقت ہو سکتی ہے when these Pakistani institutions submit themselves to genuine, intelligent, well-meaning political leadership. جب تک civilian political leadership نہیں ہوگی ان انسٹیٹیوشنز کی in the form of the Secretary Defense, Minister Defense, پاکستان کی کورٹس, پاکستان کے پرائم منسٹر and political parties, پاکستان کے ان انسٹیٹیوشنز کو کوئی بہتر مستقبل مجھے نظر نہیں آتا. اب ریفارم جب کہتے ہیں تو ہم اچھا پھر جب لوگ کہتے ہیں جب یہ نفرت کرتے ہیں صرف فوج سے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فوج تو پولیس بھی بڑی ایول ہے, تو پھر کیا پولیس نہیں ہونی چاہیے یا ہمیں پولیس کو ریفارم کرنا ہے؟ اور اگر کہیں کوئی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز ریپ کرتے ہیں یا پیڈوفیلیا کرتے ہیں یا اوور چارج کر لیتے ہیں یا کسی کو ڈاکٹرز انکمپیٹنٹ ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈاکٹرز نہیں ہونے چاہیے یا آپ کو میڈیکل پروفیشن یا ڈاکٹرز کی ریفارم کرنی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے؟ دس از واٹ مائی پوائنٹ از. پھر اس پہ دوبارہ بھی بات کروں گا. آئی ہوپ جس کو سمجھ آ سکے, کچھ نہ کچھ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کی کوشش ضرور کی آج.